अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ वक्त जो ठहर गया पार्ट 6। रानी, क्या तुम मुझे समझती हो? क्या मतलब? मेरा मतलब है जो मैं कहता हूँ तुम उस पर यकीन रखती हो और उसको समझती हो। हाँ, क्यों नहीं, वो वसूख होकर बोली। तो तुम मेरी बातों पर अफसरदा क्यों हो जाती हो? मैं ऐसा तो कभी नहीं कहता जो तुम समझकर खफा हो जाती हो। नहीं, ऐसी तो बात नहीं। फिर क्या बात है? आज वो बात तुम खुलकर मुझे बताओ, तुम्हारा क्या मसला है? राजा, मुझे खुद समझ नहीं आता। मुझे कभी कभी महसूस होता है मैं तुमसे दूर होती जा रही हूँ। क्या तुम भी यही महसूस करती हो? और मुझे भी ये सोच जीने नहीं देती। मुझे भी हर वक्त यही खटका लगा रहता है, जैसे तुम अभी कहीं चली जाओगी मुझे छोड़कर। कहाँ मालूम नहीं, लेकिन ये खौफ आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में जड़ पकड़ता जा रहा है। राजा, यकीन करो, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तुम्हारे संग यहाँ आई थी और तुम्हारे संग ही जाऊंगी। क्या तुमको मुझ पर यकीन नहीं, भरोसा नहीं, या फिर एतमाद नहीं रहा? सब कुछ है, लेकिन खदशा, अंदेशा भी जड़ पकड़ता जा रहा है। दोनों खामोश हो गए। न जाने कितनी देर ये खामोशी छाई रही। रानी घुटनों में सर दिए किसी गहरी सोच में खोई रही। क्या सोच रही हो? उसने जवाब न दिया। बोलो, जवाब दो, क्या सोच रही हो? रानी ने आंखें उठाकर उसकी जानिब देखा और मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से गिर पड़े। रानी, ये क्या? तुम क्यों रो रही हो? मैं पहली बार ये आंसू देख रहा हूँ, इतने अरसे के बाद। तुमने तो वादा किया था तुम कभी नहीं रोगी। तो आज तुम इतनी मायूस और गमजदा हो गई हो कि तुम आज आंसू बहाने पर मजबूर हो गई हो। क्या तुम्हें वाकई शदीद दुख हुआ है? देखो रानी, मैं तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकता। मेरा दिल कटने लगता है। और इसने इसकी आंखों को अपने हाथों से पोंछ डाला और उन पर अपने लब रख दिए। रानी सिसकने लगी। शायद आज उसके सारे फफोले फट गए थे और रस रहे थे। आज बरखा रुत बहुत दिनों के बाद खुलकर बरस रही थी। वो छम छम रोती रही और वो उसे चुप कराता रहा और उसे सहलाता रहा। न जाने कब वो वहीं सो गई। राजा उसे उठाकर पलंग पर लिटा आया और खुद बाहर आकर बैठ गया। रात गहरी हो रही थी, मगर उसको सोने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। उसे ज़्यादा अफसोस और दुख था तो ये एक बात का कि रानी ने भी उस बात को महसूस किया था जो उसने किया था। रानी का दिल भी जिस बात से डर रहा था उसका भी उसी से। उसका मतलब है कि दोनों वाकई एक दूसरे से दिल दूर होते जा रहे हैं। दोनों के दरमियान कोई दरार आ रही है। और वो कहाँ से पैदा हुई? वो फिर परेशान होने लगा तो उठकर गुलफाम की तरफ चल दिया। वो सो रहा था और चांद की किरणें इर्द गिर्द फैली उसके चेहरे को हसीन बना रही थी। राजा कितनी देर उसको देखता रहा। वो कितना खूबसूरत लग रहा था। उसको उस पर प्यार आने लगा। आगे बढ़कर उसने अपने लब उसकी पेशानी पर रख दिए। गुलफाम खौफजदा उठकर बैठ गया। राजा, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, मैं परेशान था इसलिए अपने दोस्त की तरफ चला आया। तुम बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन तुम क्यों परेशान हो? इतने परेशान कि इस वक्त चले आए? और रानी कहाँ है? वो घर में सो रही है। गुलफाम, मैं एक बात पर परेशान हूँ, जिस बात से मेरा दिल डर रहा है और जो मेरे दिल में खटके और अंदेशे पैदा कर रही है, वही रानी के दिल में भी हो रहा है। क्या? हम दोनों महसूस कर रहे हैं कि हम दिन ब दिन एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, जैसे एक दूसरे से जुदा हो रहे हों। और अगर इसी तरह हम दोनों सोचते रहें तो एक दिन हम ज़रूर जुदा हो जाएंगे। गुलफाम, सोचो वो दिन कितना क़यामत खेज़ होगा। काश वो दिन ना आए, काश वो दिन ना आए। राजा, वो दिन कभी नहीं आएगा। बेफिक्रे रहो और अच्छी बात सोचो। मेरा बाप हमेशा कहा करता था, अच्छी बातें सोचने से दिल और दिमाग दोनों खुश रहते हैं। जैसे ही गलत सोचोगे तो दिल वसवसों में भर जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म बीमार होना शुरू हो जाएगा। राजा, तुम सारी गलत सोचों को जहन से निकाल दो। तुम लोग कभी जुदा नहीं होंगे। और तुम तो जानते हो रानी कितने दिन से बीमार रही है, इसलिए उसकी सोच ऐसी हो गई है। बीमार आदमी अक्सर ऐसी बातें सोचता है कि वो मर रहा है, और अगर उसे मौत नहीं आई तो यकीनन आ जाएगी। अपनी सोच को रानी की सोच से मत मिलाओ। ये सब रानी की सोच का रद्द अमल है जो तुम्हें भी ऐसा सोचने पर मजबूर करती है। राजा उसकी बात सुनकर फिर मुतमईन हो गया और मुस्कुराने लगा। तुम कितने अच्छे दोस्त और मेहरबान हो। अगर इस वक्त तुम ना होते तो मैं कितना टूट चुका होता। तुम मेरे लिए कुदरत का तोहफा हो। वो वालहाना उसका हाथ चूमने लगा, फिर वो मुतमईन होकर लौट गया।
لیکن گلفام ساری رات پریشان رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ ان لوگوں کے درمیان دن بدن پھنستا ہی چلا جا رہا تھا، کبھی ایک کو سمجھاتا تو کبھی دوسرے کو۔ وہ اندر ہی اندر اب اپنے آپ کو مجرم محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے یہاں رہ کر سنگین غلطی کی تھی۔ اب وہ جانا چاہتا تھا، لیکن دونوں اس کے راستے میں حائل تھے۔ ان دونوں کے درمیان وہ پس کر رہ گیا تھا۔ ہر وقت سوچیں ذہن پر حاوی ہونے لگی تھی، اور ان سوچوں نے بہت ساری حقیقتیں اس پر عیا کرنا شروع کر دی تھی۔ دن بدن وہ سمجھدار ہوتا جا رہا تھا، اور ہر لمحہ گہری سوچوں نے اس کے چہرے پر سنجیدگی بھی مسلط کرنی شروع کر دی تھی۔ ہر روز کی طرح رانی آئی۔ وہ چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہتا، دونوں کے درمیان پیدا ہونے والے کشیدگی کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ کبھی وہ سمجھتی تو ہوں ہاں کرتی، اگر نہ سمجھنے پر آتی تو اٹھ کر چلی جاتی۔ وہ وہاں کی یکسانیت سے بھی دن بدن متنفر ہونے لگا تھا۔ وہ واپس جانا چاہتا تھا، مگر ان دونوں کو ناراض کر کے نہیں۔ اس کی ذات نے ارتقاء کے کئی مراحل خاموشی سے طے کر لیے تھے۔ اب وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھنے لگا تھا کہ باہر کی دنیا کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرے اور پھر حقیقتوں کا سامنا کرے۔ باپ کی کہی ہوئی باتیں نازک آبگینوں کی طرح اس نے سنبھال کر اپنے دل میں سما رکھی تھی۔ ہر روز وہ چادر نکالتا، اس کو اوڑھتا اور اپنے منصب کو یاد کرتا۔ دن بدن اس کی حقیقت بھی سامنے آنے لگی تھی۔ اس کو زندگی کا مفہوم سمجھ میں آنے لگا تھا، ذات کی حقیقت سے آشنائی ہونے لگی تھی۔ عشق و محبت کے اسرار اور رموز کھلنے لگے تھے۔ محبت کے تقاضے اور اس کی سربلندی کا عقدہ کھلنے لگا تھا۔ وہ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، اور اس کو کدھر جانا تھا، اس کی منزل کہاں تھی، سب اس کے شعور میں محفوظ ہو گیا تھا۔ راجا اس کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کر رہا تھا۔ سنجیدگی اس کی ذات کا خاصا حصہ بن گئی تھی۔ وہ رانی کا مزاج دیکھ کر بات کرتا۔ محبت کی باتیں تو اب ماضی کا قصہ ہو چکی تھی۔ شاید انہیں اب محبت کی ضرورت نہ رہی تھی۔ زندگی ایک اور نئے دور میں داخل ہو رہی تھی، جہاں محبت زندگی ایک اور نئے دور میں داخل ہو رہی تھی، جہاں محبت سے زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوں لگتا تھا بچپن کی سہانی یادوں اور اٹکھیلیوں کے ساتھ ساتھ جوانی کی محبت بھی رخصت ہو گئی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ متانت کی ایک نئی چھاپ ان کے چہروں اور دل و دماغ پر لگ رہی ہو۔ شاید رانی بھی ظاہراً اب محبت کی طالب نہیں رہی تھی، یا پھر دل کی نہا خانوں میں وہ اس کی متمنی تھی، لیکن اب اس کی محبت کا پیمانہ بدل چکا تھا۔ وہ کیا چاہتی تھی، اس کے تقاضے کیا تھے، شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے بھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ذات بڑھ گئی ہو آفتاب اور ماہتاب کے درمیان۔ دونوں ہی قوی تھے، مگر وہ کس کا ساتھ دے؟ اس کا ذہن دن بدن انتشار کی طرف گامزن تھا۔ وہ ضروری نہ سمجھتی کہ راجا کی ہر بات کا جواب دیا جائے۔ وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی تو وہ بھی مدنہ مچلتا۔ اس کو دیکھتا، سوچتا اور اندر ہی اندر کٹتا، دل کو مسلتا ہوا اٹھ کر باہر چلا جاتا۔ سنجیدگی کے اس ماحول نے گرد و پیش کو بھی سنجیدہ بنا دیا تھا۔ وہ پھول جو پہلے کھلتے تھے، جن کی نازک و شگفتہ پنکھڑیوں پر شبنم مسکراتی ہوئی استقبال کرتی تھی، اب مرجھائی کلیوں پر آنسو سے لگتے ہوئے رات کا دکھ بیان کرتے ہیں۔ آبشار کا چھلکتا مترنم پانی اب ہر دم یاسیت کی کہانی سناتا۔ ہر طرف لہراتی بل کھاتی مست ہوا اب کوئی نغمہ نہ سناتی، کوئی حسین پیغام نہ دیتی، کچھ بھی کہتی، بس آہیں بھرتی گزر جاتی۔ پتوں کی پھڑپھڑاہٹ میں بے قرار دلوں کی آوازیں تھیں۔ رس بھرے خوشنما پھلوں میں نہ جانے کڑواہٹ کہاں سے آنے لگی تھی۔ اس کی خوشنمائی دن بدن پیلگی کا شکار ہو رہی تھی۔ کوئی بھی مسرور نہ تھا، ہر کوئی پریشان تھا۔ وسوسوں کے ہاتھوں، جذبوں کے ہاتھوں کسی کو کچھ میسر نہ آ رہا تھا۔ رانی اس سے شکوہ نہ کرتی کہ وہ دن بدن اس سے دور ہو رہا ہے، نہ راجا اس سے اس کی بے رخی کی شکایت کرتا، اور نہ گلفام ان کی بے اعتنائی کا کوئی جواز پیش کر سکتا۔ ہر کوئی اپنی اپنی ذات میں بند ہونے لگا۔ معمول وہی تھا جو ہر روز ہوتا تھا۔ ہر روز وہ اس کے لیے رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ بناتی۔ وہ ہر روز ان کو ہاتھ میں لیتا، سونگھتا اور پھر رکھ دیتا۔ نہ وہ کچھ کہتا، نہ وہ کچھ سننے کی تمنا کرتی۔ وہ ہر روز باغ میں جاتے، جیسے چپ چاپ ندیا کے دو دھارے
جس خاموشی سے سنگ سنگ چلتے اسی خاموشی سے لوٹ آتے۔ وہ ہر روز اس کے لیے پھل توڑ کر لاتا، وہ کھانا بناتی، لذیذ مشروب تیار کرتی، مل کر دونوں کھاتے، اور پھر تاریک راتوں میں کھلے آسمان تلے بیٹھے چاند ستاروں کی کہانی سنتے، اپنی سناتے اور پھر سو جاتے۔ وہ ہر روز گلفام سے ملنے جاتا، اپنے دل کی داستان اسے سناتا، دونوں کتنی دیر باتیں کرتے اور پھر وہ لوٹ آتا۔ موقع پا کر رانی جاتی، اس کی باتیں خاموشی سے سنتی، وہ اس کو سمجھاتا، وہ خاموشی سے سنتی رہتی، پھر اٹھ کر آ جاتی۔ کتنے ہی دن گزر گئے تھے، یہ سلسلہ چلتا ہی جا رہا تھا۔ گلفام، مجھے لگ رہا ہے دن بدن بڑھتی ہوئی یہ تاریکی اور یہ فاصلہ ہمیں اب دور لے ہی جائے گا۔ رانی کا دل اب اس کے قابو میں نہیں رہا، وہ ہر وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہتی ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھی ہوتی ہے مگر اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مجھے بارہا یہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں ہوتی۔ اب تو یوں لگتا ہے صرف چند دنوں کی بات ہے۔ نہیں راجا، ایسے مت کہو۔ گلفام، جو تم نے کہا تھا اس سے تو وہ اور دور ہو گئی ہے۔ راجا، مجھے غلط مت سمجھنا، وہ میری سوچ تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ حالات ضرور بدل جائیں گے۔ گلفام، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، تم پر تو میں اپنی ذات سے زیادہ اعتبار کرنے لگا ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے تم میری ذات کا، میرے وجود کا حصہ بنتے جا رہے ہو۔ راجا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ راجا، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اب میں سمجھتا ہوں مجھے مزید یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ گلفام، کیا تم واقعی جانا چاہتے ہو؟ ہاں، میرا تو یہی خیال ہے۔ گلفام، کیا اپنے دوست کو مصیبت میں تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ تم جانتے ہو کہ اب رانی وہ نہیں رہی، میں اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا، میں ہر بات تم سے کرتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، تو کیا اب تم مجھ سے اکتا گئے ہو؟ نہیں راجا، ایسی بات نہیں۔ تو پھر کیا بات ہے؟ کچھ نہیں۔ تو وعدہ کرو مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا، بس دیکھتا ہی رہا۔ انسان بعض اوقات کتنا مجبور ہو جاتا ہے، اس کے پاس ہزاروں وجوہات اور جواز ہوتے ہیں، وہ کتنی لمبی تمہید باندھ سکتا ہے، دل میں اٹھنے والے جذبات اور ذہن میں ابھرنے والی سوچوں کو کیا نام دے سکتا ہے۔ ہر اٹھنے والے سوال کا تسلی بخش جواب اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، لیکن زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے وہ نظریں نہیں اٹھا سکتا، ہر بات کا صرف خاموشی سے جواب دیتا ہے، کبھی عقیدت میں تو کبھی احترام میں، ہر طرح سے مارا جاتا ہے۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اس کا بھرم نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس کی محبتوں، عنایتوں اور شفیق جذبوں کو یوں نہ لوٹانا چاہتا تھا۔ اب ان سب کا منفی میں جواب دے کر اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا، بس چپ رہا اور دیکھتا رہا۔ راجا کی آنکھوں سے مارے تشکر کے آنسو بہہ نکلے، جنہیں گلفام نے خاموشی سے اپنی چادر کے پلو سے پونچھ ڈالا۔ راجا بنا کچھ کہے چلا گیا، اس نے اس کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لیا تھا، مگر خود اس کی ذات کتنی کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ وہ ان کے گھروندے کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ سمجھ نہیں رہا تھا، اس نے تو اس کو اتنی اجازت بھی نہ دی تھی کہ وہ اس کی سوچوں کو الفاظ کا جامہ پہنا سکتا۔ راجا کے جانے کے بعد وہ پریشانی میں ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر تھک کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ سونا چاہتا تھا مگر نہ تو نیند تھی اور نہ ہی سکون، اگر وہ بٹ رہے تھے تو وہ بھی تقسیم ہو رہا تھا، مروت میں، لحاظ میں، اور اب اسے کیا کرنا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ صبح کا اجالا نیا دن اور نیا پیغام لایا۔ رانی آئی، بکھری بکھری سونی آنکھیں لیے۔ پہلے ہمیشہ اس کے بال بڑے کرینے سے سجے ہوتے تھے، آج گھنی سیاہ گھٹائیں یوں ہی بے ترتیبی سے جھول رہی تھی۔ بے ترتیب لباس پراگندہ ذہن کی عکاسی کر رہا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے آنکھوں کی رہنائی کو نگل گئے تھے، سرخ و سفید رنگت کی جگہ زرد ملگجی سی رنگت نے چہرے کے سارے حسن کو پھیکا کر دیا تھا۔ آج وہ کئی دنوں کے بعد آئی تھی اور یوں بکھری بکھری آنکھوں میں سرخ گلابی ڈورے عکاسی کر رہے تھے، اس کی شب بیداریوں کی تھی۔ رانی، تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اسے دیکھ کر اسے افسوس ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ چونکی۔ کیا تمہیں واقعی احساس نہیں کہ تم کتنی بدل چکی ہو؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رانی، اس سے بہت فرق پڑتا ہے، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ کس کو؟ اس نے مانی خز انداز میں پوچھا۔ راجا کو۔ اور کس کو نہیں؟ اور مجھ کو بھی۔ تم اپنی ذات کو ہمیشہ پیچھے کیوں رکھتے ہو؟ کیا تم میں اعتماد نہیں؟ میرا یہ مقام نہیں،
تو پھر چلے جاؤ یہاں سے، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں۔ گلفام نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم واقعی یہی چاہتی ہو کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے؟ ہاں۔ کب؟ اسی وقت۔ لیکن میں جا نہیں سکتا، کیونکہ میں نے راجا سے وعدہ کیا ہے، میں اس کو تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ تنہا نہیں ہے، یہ اس کا کہنا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ واقعی تنہائی محسوس کر رہا ہے یا نہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، تم چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ وہ اس کے قدموں میں جھک گئی۔ رانی اٹھو، تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا یہ مقام نہیں۔ گلفام، اب میرا کوئی مقام نہیں، میں بہت بے بس مجبور عورت ہوں۔ یہ بے بسی تمہاری اپنی طاری کردہ ہے، ورنہ کیا تم بھی یہی محسوس کرتے ہو؟ نہیں، اب میں سب جاننے لگا ہوں، مگر کچھ نہیں۔ گلفام، تمہیں پتہ ہے پرانے وقتوں میں دو انسان اکٹھے جڑے ہوتے تھے، دھڑ تک، ایک طرف مرد اور دوسری طرف عورت۔ بہت کم مرد اور عورت ہوتے تھے، پھر آرے سے ان کو علیحدہ کر دیا گیا۔ تب سے مرد اپنی اس بچھڑی عورت کی تلاش میں ہے، جو مرد میں خوبیاں خامیاں ہوتی ہے، اور اپنے لیے ایسی عورت تلاش کرتا ہے جس میں وہی خوبیاں اور خامیاں ہوں۔ اور جو مرد تھے اور عورت تھے، وہ اپنے ہم جنس کی تلاش میں ہے۔ ساری زندگی تلاش کا سفر جاری رہتا ہے۔ اگر تو آغاز میں کسی مرد کو اپنے جیسی عورت مل جائے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر نہ ملے تو وہ بے اطمینانی میں گزرتا ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ گلفام خاموشی سے سنتا رہا اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم کیا سمجھانا چاہتی ہو؟ وہی جو تم سمجھ رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے چپ سادھنے کے۔ یوں لمحہ لمحہ مر کر نہیں جیا جاتا۔ اور جو تم سے وابستہ ہے وہی تو نظر میں ہے، ورنہ کب کی؟ کیا؟ کچھ نہیں۔ یہ ادھورے جملے تمہاری ادھوری سوچیں ہیں، جانتی ہو، جو کبھی مکمل نہیں ہوں گی، اور نہ ادھورے جملے کبھی مکمل ہوں گے۔ جب تم سب جانتی ہو تو پھر یہ بے بسی کیسی؟ میں اپنے جذبوں پر قادر نہیں۔ ہر لمحہ ایک نئی سوچ کے ساتھ نیا جذبہ سر اٹھاتا ہے، جن کو عملی طور پر کوئی مفہوم نہیں دے سکتی، اور پھر مجھے ان کو ادھورا چھوڑنا ہے۔ تم راجا کو کیوں ادھورا کر رہی ہو؟ خود تو عذاب میں مبتلا ہو، لیکن اس کو کیوں آزما رہی ہو؟ رانی، اس کا تو کوئی قصور نہیں، اس کو مت آزماؤ، وہ بہت اچھا انسان ہے، تم اس کی گنہگار ہو رہی ہو۔ سب جانتی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں جس عذاب سے گزر رہی ہوں، کیا میں اس کی ذمہ دار ہوں؟ اس کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ میں جانتی ہوں راجا بالکل بے قصور ہے، لیکن میں اس کے لیے کیا کروں؟ پہلے سا دل کہاں سے لاؤں؟ میں نے تمہیں کہا نا، اب میں بے بس ہو گئی ہوں۔ اب میں کیڑا لگا پودا ہوں، دوسروں کو کیا شادابی دوں؟ میری جڑوں میں زہر حلول کر گیا ہے، دوسروں کو امرت کہاں سے پلاؤں؟ میں لمحہ بلمحہ جل رہی ہوں جس آگ میں، اس کو بھی تو تپش پہنچے گی نا، میرا زہر اس پر بھی تو اثر کرے گا نا۔ رانی، کیا تم واقعی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میں اپنے آپ سے لڑ کر تھک گئی ہوں۔ اب تو یوں لگتا ہے جیسے ایک کھوکھلا وجود ہے۔ تم بتاؤ، کھوکھلے وجود سے محبت کی خوشبو اور شیریں کہاں سے آئے گی؟ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تم نے تو کر لیا ہے، تم نے تو اس سے وعدہ کر لیا ہے، لیکن میں کیا وعدہ کروں، جبکہ مجھے خود اپنے آپ پر اعتبار نہیں۔ گلفام اس کی طرف دیکھنے لگا اور دیکھتا ہی رہا۔ تم یہاں نہ آیا کرو تو پھر کہاں جاؤں معلوم نہیں۔ ہر راندہ اپنی درگاہ پر تو جاتا ہے نا۔ گلفام منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ رانی، تم مجھے بتاؤ، میں یہاں اتفاقاً آیا، لیکن میرا کیا قصور ہے کہ میں تم دونوں کے درمیان بٹ رہا ہوں؟ میری ذات ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، میں اندر ہی اندر اپنے آپ کو کتنا مجبور تصور کرتا ہوں۔ مجھے کس کے کیے کی سزا مل رہی ہے؟ وہ قدر تلخی سے بولا۔ اور اگر یہی میں پوچھوں، میں نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا، تم خود ادھر آئے تھے، میں تو ادھر نہیں آئی تھی، مجھے کس کے کیے کی سزا مل رہی ہے؟ گلفام اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ کیا تم معمول کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتی؟ کیسا معمول؟ اب تو شب و روز کا ہی علم ہے، اب تو جیسے وقت ٹھہر سا گیا ہو، نہ کسی کی ذات کی اہمیت رہی ہے، نہ کسی کے وجود کا احساس، تو پھر معمول کیسا؟ میرا مطلب ہے تم راجا کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کیوں نہیں کرتی؟ گلفام، قسم اس ہستی کی جو ہمارے وجود کی خالق اور ہمارے اندر اٹھنے والے سب جذبوں پر اور سوچوں کو محرک ہے،
اب میں اس پر قادر نہیں رہی۔ میں خود چاہتی ہوں اس شخص کو جس نے میرے ساتھ زندگی اور موت قبول کی، جس نے مجھے ہر سکھ دینے کی کوشش کی، جس نے مجھے بہت محبت دی۔ میں دل سے اس کی قدردان ہوں، لیکن میں اب اپنی سوچوں اور جذبوں کی لگام نہیں تھام سکتی۔ میں اب اپنے آپ سے لڑ لڑ کر تھک گئی ہوں۔ اب یہ سب کچھ کرنے کے لیے نیا وجود درکار ہوگا، بالکل خالص، جس میں کیڑا نہ لگا ہو اور جس میں زہر نہ ہو، اور اچھے شخص کی تشفی کے لیے ہو۔ رانی، تم یہاں سے چلی جاؤ اور پھر نہ آنا، میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ سختی سے بولا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ درخت کے تنے کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کی طرف پشت کر لی۔ نہ جانے کب وہ وہاں سے چلی گئی۔ ایک شکستہ وجود دوسرے کو بھی شکستہ کر گیا۔ ان سب باتوں کا انجام کیا ہوگا؟ یقیناً کوئی اچھا نہ ہوگا۔ سب کچھ فنا ہو جائے گا، پھر کیا باقی رہے گا؟ اس نے اپنی نم آنکھوں کو پوچھ ڈالا اور انتظار کرنے لگا کہ کب راجا آئے تو وہ اسے منائے اور یہاں سے چلا جائے۔ دوپہر ڈھلے راجا آیا۔ پہلے وہ کبھی اس وقت نہ آیا کرتا تھا۔ یہ وقت رانی کا ہوتا تھا اور اب کوئی بھی وقت اس کے لیے نہیں تھا۔ رانی وقت کی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ اب وہ فارغ ہی فارغ تھا۔ گلفام اس کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے گلفام، تم مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے ہو؟ راجا، آج میرا دل بہت بے چین ہے۔ آج عجیب بے کلی سی چھائی ہے۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، نہ جانے کیوں، کہیں ہماری یاسیت تو نہیں چھا رہی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیا بات ہے؟ راجا، آؤ آبشار کی طرف چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کے سہانے موسم اور منظر سے میرا دل کچھ مطمئن ہو جائے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اب کون انتظار کرتا ہے؟ اچھا ہے 2-4 لمحے اچھے گزر جائیں، خصوصاً کسی کی سنگت میں۔ اس کے لہجے میں عجیب سا شکوہ تھا۔ گلفام کو بہت افسوس سا ہوا۔ چلو چلتے ہیں، اور وہ دونوں اکٹھے جانے لگے۔ گلفام قد کاٹھ میں اس سے کتنا بڑا لگتا تھا۔ آج اکٹھے چلتے ہوئے دونوں نے محسوس کیا، گلفام، اب تو تم خوبرو نوجوان ہو گئے ہو، واپس جاؤ گے تو ہر دوشیزہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ راجا نے موضوع بدلنا چاہا۔ کیا میں واقعی ایسا ہو گیا ہوں کہ ہر کوئی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ ہاں، تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ تم کیا قیامت بن چکے ہو۔ مثلاً کیا خاص بات ہے؟ بات صرف محسوس کرنے کی ہے، لفظ کبھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ راجا، محبت میں جان دینا کیا بہت آسان کام ہے؟ کام آسان تو نہیں، لیکن یہ آگ جن دلوں میں بھڑکتی ہے وہ بہت پرجوش اور جوان ہوتے ہیں، اور اس وقت کوئی اور کام اتنا اہم نہیں لگتا جتنا کہ یہ۔ محبت کی آگ بہت جھلسا دینے والی ہوتی ہے، اس لیے وہ تاب نہیں لا سکتے اور بھسم ہو جاتے ہیں۔ صرف جوان یا کوئی بھی؟ زیادہ تر جوان، لیکن اور بھی کوئی جو کرب سہ نہ سکے؟ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہاری بات سے سوال پیدا ہوا۔ گلفام، کرب کوئی بھی ہو، اس کی اذیت سہنا بڑا کٹھن کام ہے۔ دونوں پھر خاموش ہو گئے اور چلتے رہے۔ ارد گرد مخملی فرش پہلے کی طرح کا ہی تھا، مگر اس میں اب وہ سوندھی سوندھی مہک نہ تھی، اور لہلہاتی ہوا میں بھی وہ دم نہ تھا جو پہلے تھا۔ دور کہیں کوئل کوک رہی تھی، اس کی آواز میں بہت درد تھا۔ یوں لگ رہا تھا اس کی آواز سیدھی دل کے اندر جا کر اثر کر رہی تھی، اور دونوں کی آواز ایک ہو کر پورے بدن کو حصار میں لے رہی تھی۔ راجا، یہ آواز سن رہے ہو؟ ہاں، کوئل کوک رہی ہے۔ راجا، اس کی آواز میں بھی شدید کرب ہے، وہ اس وقت برداشت نہیں ہو پا رہا۔ ہاں شاید۔ تو کیا ہر مخلوق کرب سے دوچار ہوتی ہے؟ تقریباً سبھی، کم و بیش سب۔ میرا خیال ہے ہر ذی روح جو وجود رکھتی ہے شاید اپنی ذات کی وجہ سے اس سے دوچار ہوتی رہتی ہے۔ راجا، اس طرح تو دنیا میں ہر طرف کرب ہی کرب اور اذیت پھیلی ہوئی ہے۔ ہاں، ایک طرح سے کہہ سکتے ہو، ذات کا دکھ ہی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ راجا، سب سے زیادہ اذیت کون سہتا ہے؟ انسان۔ کیوں؟ جو زیادہ رتبے والا ہوتا ہے اور جس درجہ زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ دکھ جھیلتا ہے۔ یہ رتبہ اس نے خود تو نہیں لیا، اس کے خمیر میں ہی یہ سب شامل کیا گیا ہے۔ اور پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ منصب کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں۔ ایک طرف منصب تقاضا کرتا ہے اور دوسری طرف محبت۔ کتنا مشکل کام ہے۔ بٹا ہوا انسان، کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ انسان کو دوبارہ جنم لینا پڑتا ہے۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے آبشار کے ایک طرف انہیں نکیلے پتھروں پر بیٹھ گئے تھے، جن پر وہ پہلے بیٹھ کر آبشار کے گرتے ہوئے پانی کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اب بھی پانی ان چوڑے نکیلے پتھروں پر گر رہا تھا، مگر اب ان میں وہ نرمی نہ تھی، نہ ہی وہ حسن تھا
راجا، کبھی تم نے غور کیا ہے ہر چیز پہلی نظر میں جتنا لطف دیتی ہے دوسری دفعہ کیوں نہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ کے بعد وہ شے اپنا حسن کھو دیتی ہے؟ کہیں وہ وقت اور معمول کا شکار تو نہیں ہو جاتی؟ گلفام، معمول اور وقت کا شکار تو وہ پہلے ہی ہوتی ہے، لیکن جہاں تک خوبصورتی کا تعلق ہے تو وہ نظر میں ہے۔ جب آنکھ پہلی دفعہ کسی چیز کو دیکھتی ہے تو اس کا انوکھا پن، اس میں چھپا حسن متاثر کرتا ہے۔ جب وہی چیز دوبارہ دیکھتا ہے تو آنکھ اس کی چونکہ عادی ہو چکی ہوتی ہے یا پھر اس کا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے آنکھ نہیں چونکتی، بس دیکھتی ہے اور کوئی خاص تاثر نہیں دیتی۔ ہاں، یہ تو ہے، فطرت کے بہت سے رخ ہیں، لیکن راجا، اس وقت فطرت میرے دل کو متاثر نہیں کر رہی۔ یہ اس طرح ہی ڈوب رہا ہے جس طرح پہلے تھا۔ تم پانی میں اپنے پاؤں ڈالو اور تصور میں کسی خوبصورت شے کو لاؤ، ہو سکتا ہے کچھ بہتری ہو جائے۔ وہ آنکھیں بند کیے پانی میں پاؤں ڈال کر کتنی دیر بیٹھا رہا اور تصور میں کسی خوبصورت منظر کو لانے کی کوشش کرنے لگا، مگر بار بار ذہن میں وہی تصور ابھرتا جب رانی کو اس نے پہلی دفعہ جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر تب جب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رانی بار بار خوشبوؤں کے سنگ اس کے ذہن میں ابھرتی، اس کا مسکراتا چہرہ بار بار اس کو تنگ کر رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ کیوں، کیا ہوا؟ راجا اسے یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں۔ کیا تصور بھی تمہیں مطمئن نہیں کر رہا؟ نہیں۔ گلفام، کیا تم بیماری کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہو؟ پتہ نہیں، شاید۔ وہ راجا کو اس بات کی طرف لانا چاہتا تھا جس کے لیے وہ اسے یہاں لایا تھا۔ مجھے معلوم ہے یہاں سے جانے کی تمہیں شدید خواہش ہے، مگر صرف چند دن، اس کے بعد میں تمہیں بالکل رکنے کو نہیں کہوں گا۔ کیا رانی کی بہتری کی کوئی صورت ہے؟ معلوم نہیں۔ تو پھر تم مجھے چند دن کے لیے کیوں روکنا چاہتے ہو؟ تب تک میں اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اپنے آپ کو تب تک مضبوط کر لوں تاکہ پھر کوئی صدمہ مجھے مزید شکستگی سے دوچار نہ کر دے۔ میں ان دنوں اپنے آپ کو عادی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ راجا، آج کل تم زیادہ وقت کہاں گزارتے ہو؟ درختوں کے سنگ، اس پانی کے سنگ، پرندوں اور پھولوں کے سنگ، اور پھر تم میرے پاس ہو، اور کہاں جاؤ؟ رانی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کوئی خاص نہیں، یوں لگتا ہے جیسے اس کے اندر چلنے والی گھڑی کی سوئیاں رک گئی ہو۔ وہ نہ آگے چلتی ہے نہ پیچھے، نہ کوئی موسم آتا ہے نہ دن رات، نہ کوئی خیال نہ کوئی جذبہ، بس بیٹھی گہری سوچوں میں گم رہتی ہے۔ بات پوچھو تو جواب دے دیتی ہے، اکثر چپ رہتی ہے اور کبھی بدحواس۔ عجیب سی حالت ہے۔ راجا، رانی کو تم سے محبت کب ہوئی تھی، یا پھر تم کو؟ مجھ کو رانی سے پہلی دفعہ محبت تب پیدا ہوئی جب ہم دوست شکار کے لیے ان کے گاؤں سے گزر رہے تھے۔ رات بہت گہری تاریک میں خاموش تھی۔ ہمارا قبیلہ ان کے گاؤں سے بہت دور تھا۔ ہم لوگ واپس جا رہے تھے کہ شدید بارش شروع ہو گئی۔ ہم لوگ ان کی حویلی میں جا گھسے۔ رانی کا باپ معذور تھا اور بھائی کہیں کام سے باہر گئے تھے۔ چونکہ رات بہت گہری تھی اور سب ملازم بھی سو رہے تھے، رانی کی ماں بہت بوڑھی تھی، اس لیے اس کے باپ نے رانی کو اٹھایا۔ یہ اکیلی بہن تھی۔ یہ باری باری ہمیں منہ دھلانے کے لیے نعمت خانے میں لے کر گئی۔ اس نے چراغ اپنی ہتھیلی پر رکھا تھا۔ نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ جب میں منہ دھو رہا تھا تو نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور چراغ اس کی ہتھیلی سے گرنے لگا۔ میں نے گیلے ہاتھوں سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ یہ چونک گئی اور اس نے چراغ زمین پر گرا دیا۔ ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ یہ بدحواس سی چپ سادھے نہ جانے کیا کرتی رہی، مگر میں باہر نکل آیا اور تاقچے میں رکھا چراغ لے کر دوبارہ نعمت خانے میں گیا تو یہ گمسم میری طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ میری ہنسی نکل گئی۔ میں دوستوں میں ہنسی مذاق کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ نادانستہ میرے منہ سے نکلا، حضور آپ زندہ ہے تو کوئی بات کی جائے۔ یہ پھر بھی آنکھیں کھولے دیکھتی رہی۔ میں گھبرا سا گیا، آگے بڑھ کر ہلکا سا اس کو دھکا دیا تو دیوار کے ساتھ یوں لگ گئی جیسے گر گئی ہو۔ میں خوف کے مارے باہر نکل آیا۔ پھر رانی کا باپ گیا۔ مجھے معلوم نہیں کیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے کر آئی تو خوف سے یہ کانپ رہی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ اس کو بخار چڑھ گیا ہے۔ رانی کا باپ بار بار یہی کہتا تھا کہ رانی بہت نازک مزاج ہے، سرد موسم اس پر بہت جلد اثر کرتا ہے۔ بارش سے چونکہ بہت ٹھنڈ ہو گئی تھی اس لیے رانی کو بخار چڑھ گیا ہے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ گلفام، چراغ کی لو میں اس کا حسن یوں لگ رہا تھا جیسے کسی پیکر کو سورج کی نارنگی روشنی کے ساتھ سامنے بٹھا دیا گیا ہو۔ تب سے میرے دل میں صرف رانی ہی رانی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے یا نہیں۔ ہم لوگ وہاں سے چلے آئے۔
پھر میں ہر دوسرے تیسرے روز بہانے سے اس طرف سے گزرتا، کبھی کھیتوں کے پاس سے تو کبھی کنویں کے پاس سے اور کبھی حویلی کے پاس سے، کہ کہیں تو وہ نظر آئے۔ پھر وہ ایک دن مجھے نظر آ گئی۔ اس وقت وہ اکیلی تھی، کنویں کے پاس۔ میں جو کئی دنوں سے اپنے دل کو تیار کر رہا تھا، جا کر جلدی جلدی اسے اپنے دل کا حال سنا ڈالا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتی رہی، اس نے کچھ نہیں کہا اور چلی گئی۔ میں اس سے کچھ سننا چاہتا تھا اور مجھے کرب میں چھوڑ کر وہ چلی گئی۔ میں پھر کئی دن اس کا منتظر رہا۔ پھر ایک دن مجھے ملی تو میں نے دوبارہ اس سے پوچھا۔ وہ بڑی آہستگی سے بولی، کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، تمہارا ساتھ۔ بولی، ناممکن ہے۔ کیوں؟ تم ہمارے دشمن قبیلے کے سپوت ہو۔ لیکن میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ گناہ تو کسی نے نہیں کیا۔ دشمنی کے لیے گناہ کا کرنا ضروری نہیں۔ پھر تمہارے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ وہ چلی گئی۔ ہم روز ملتے، منصوبے بناتے، مگر بے سود۔ آہستہ آہستہ دونوں قبیلے والوں کو ہماری محبت کا علم ہونا شروع ہو گیا۔ سارے لوگ ہمارے خلاف ہو گئے اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم دونوں کو قتل کر دیں۔ پھر ہم نے یہی سوچا کہ اگر ہم اکٹھے جی نہیں سکتے، مر تو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم دونوں نے ایک رات اسی کنویں میں چھلانگ لگا دی جس میں تم نے چھلانگ لگائی تھی۔ پھر ہم یہاں پہنچ گئے اور یہاں رہنے لگے۔ ہم بہت خوش تھے، مگر نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ رانی کا مزاج بدلنے لگا۔ وہ مجھ سے جس محبت کا دعویٰ کرتی تھی اور اب وہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتی۔ اب تو وہ محبت کی کوئی بات سننا نہیں چاہتی۔ اب تو بس یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم وقت پورا کر رہے ہیں۔ راجا نے کہانی ختم کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اچھے سہانے دنوں کی یاد نے اس کی روح کو ایک دم تازہ اور سرشار کر دیا تھا، لیکن اب وہ پھر سے افسردہ ہو گیا تھا۔ راجا، تم پریشان نہ ہو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ راجا، ایک بات پوچھوں؟ ہاں۔ کیا تمہارے یہاں سے واپس جانے کو دل نہیں چاہتا؟ ہاں، کبھی کبھار۔ رانی کی سنگت میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اب بہت دل چاہتا ہے۔ جب سے وہ بیمار ہوئی ہے تو مجھے اپنے سنگیوں کی بہت یاد آنے لگی ہے، اپنے گھر والوں کی، سب کی۔ مگر اب جانا ممکن نہیں لگتا۔ کیوں؟ رانی کو اگر اس حالت میں لے کر جاتا ہوں تو زمانہ پھر ہمارا دشمن ہو جائے گا اور پھر رانی وہاں جا کر شاید خوش نہ ہوگی۔ تو کیا رانی یہاں کے شب و روز سے تنگ نہیں آتی؟ اس نے مجھ سے کبھی بات نہیں کی۔ راجا، رانی بھی تم سے اتنی محبت کرتی تھی جتنی کہ تم۔ میرا خیال ہے کہ پہلے تو ایسا ہی تھا، لیکن اب ایسا نہیں۔ گلفام، تم کیا سوچتے ہو کہ چاند واقعی دھرتی پر آیا ہوگا اور اس نے رانی کے ذہن کو اتنا متاثر کیا کہ وہ اپنے حواس کھونے لگی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا چاند میں اتنی کشش اور طاقت ہوتی ہے کہ کسی کو بدحواس کر سکے؟ معلوم نہیں، وہ افسردگی سے بولا۔ گلفام، کاش مجھے کہیں چاند مل جائے تو میں اس سے ضرور پوچھوں کہ تم کو میرا گھر تباہ کر کے کیا ملا۔ تم نے میری رانی کو مجھ سے دور کر کے کون سا سکھ پا لیا ہے؟ تم کب سے میرے رقیب بنے بیٹھے ہو؟ میں نے تو تمہیں کوئی دکھ نہیں دیا تھا، پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اب رانی کی یہ حالت دیکھ کر تو بہت خوش ہو رہے ہوں گے اور میری دیوانگی پر ہنس رہے ہوں گے۔ تم کتنے ظالم ہو، واقعی تم ظالم ہو۔ تمہارا اندر کسی پتھریلی ریت سے بنا ہے، تم اندر سے کتنے تاریک اور بھیانک ہو، مجھے علم ہو گیا ہے۔ تم نے میری دنیا تاریک کر دی ہے اور دور بیٹھے خوش ہو رہے ہو۔ انسان تو ہمارے دشمن تھے، تم نے بھی خوب دشمنی نبھائی۔ میں سوچا کرتا تھا ہماری اس جنت میں کوئی شیطان نہیں آئے گا، ہم دنیا کے ستمگر نگاہوں سے محفوظ ہو گئے ہیں، مگر کیا معلوم تم کب سے گھات لگائے بیٹھے تھے اور میری غیر موجودگی میں میرے گھر ڈاکہ ڈالا۔ اگر تم میں ہمت تھی تو میرے سامنے آتے۔ میری رانی کو تم نے بدحواس کر کے میرے دل کو لوٹ لیا ہے، مجھ کو تباہ کر دیا ہے۔ کاش تم ایک دفعہ سامنے آؤ، پھر میں تم سے پوچھوں۔ ہے نا گلفام، مجھے حق ہے نا کہ اس سے پوچھوں؟ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے، وہ جذباتی ہو کر بولا۔ ہاں ہاں ضرور، اس کو اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے، مگر وہ نظر تو آئے۔ جس دن وہ مجھے نظر آئے گا نا گلفام، پھر یا وہ نہیں یا میں نہیں، وہ دانت کچکچا کر بولا۔ گلفام کا دل ڈرنے لگا، اسے راجا کے تیور سے خوف آنے لگا۔ راجا ضرور کچھ کر کے رہے گا۔ گلفام نے مزید وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا۔ راجا، چلو چلتے ہیں، تاریکی پھیل رہی ہے۔ اور دونوں دلوں پر بھاری بوجھ لیے واپس لوٹ آئے۔ کہنے کو دونوں کے پاس کچھ نہ تھا سوائے دکھی سانسوں کے۔ دونوں جل رہے تھے اپنی اپنی آگ میں اور آگ بھڑکتی جا رہی تھی، چاند کی روشنی پھیل رہی تھی۔ راجا نے غصے سے اوپر دیکھا۔ تم ہی ظالم ہو، کبھی سامنے آؤ تو پھر بتاؤ۔ وہ دیوانہ سا ہو رہا تھا۔ گلفام نے اس کو کندھوں سے پکڑا اور اس کو دلاسا دینے لگا۔
اور اس کے گلے سے لگ کر زور زور سے سسکنے لگا۔ گلفام کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، دونوں شکستہ پر ٹائر کی طرح پھڑپھڑا رہے تھے۔ اس نے راجہ کو تسلی دے کر اس کو جھوپڑی کی طرف بھیجا اور خود اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ بہت دنوں سے اس کسک کو محسوس کر رہا تھا، مگر آج تو سب کچھ اس قدر ناقابل برداشت ہو گیا تھا کہ اس کا دل پھٹنے کو تیار تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر راجہ کا خیال آ جاتا تو وہیں پر سوچ دم توڑ لیتی۔ زندگی کیسے کیسے دوراہوں پر لا کر انسان کو کھڑا کر دیتی ہے اور پھر انسان کی بے بسی کا تماشا دیکھتی ہے۔ شاید زندگی انسان کو بے بس اور مجبور ہی دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ کس سے بھیک مانگے؟ اور رات وہ بہت رویا، اتنا کہ اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ راجہ کی یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ تھا، اور راجہ تو رانی کی حالت دیکھ کر اور غمزدہ ہو گیا۔ جب وہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوا تو رانی پلنگ کے قریب دوہری ہو کر شاید گری پڑی تھی اور اس کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ خون رس رہا تھا، مگر اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ تو ایسی بے حس اور بے ہوش پڑی تھی کہ راجہ کا دل کٹنے لگا۔ وہ اپنا دکھ تو بھول چکا تھا، اسے رانی کی فکر لگ گئی تھی۔ اس نے اسے بستر پر لٹا دیا اور اس کا خون صاف کرنے لگا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ بے بسی میں اس نے اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ رانی نے ایک دم آنکھیں کھول دی اور اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ رانی، ہوش میں آؤ، کیا ہوا؟ تم کہاں سے گری تھی؟ بولو، جواب دو۔ مگر وہ روتی رہی۔ میں کب گری؟ کہاں سے گری؟ وہ لاتعلقی سے بولی۔ تمہارے سر پر چوٹ لگی ہے؟ اچھا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور گہری سانس لی۔ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ وہ اسے چھوڑ کر باہر آ گیا اور بے آواز گہری گمبھیر سسکیاں بھرنے لگا۔ اس کی نظر آسمان کی طرف اٹھی۔ اب دور کھڑے مسکرا رہے ہو؟ کاش تم سا کوئی نہ ہو اس دنیا میں، تم فنا کر کے چھوڑتے ہو۔ میں خدا سے التجا کروں گا تم کو غارت کر کے چھوڑے، تمہارے اتنے ہی ٹکڑے کرے جتنے میرے دل کے ہوئے ہیں۔ اور تم نے تو فنا ہونا ہی ہے، مگر مجھ کو کیوں غم دیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ظالم، بے وفا۔ وہ کتنی دیر روتا رہا اور پھر مشروب لے کر اندر گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر ساری رات اس کا سر سہلاتا رہا۔ دن چڑھے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے پلنگ کے قریب فرش پر گہری نیند سو رہا تھا۔ صبح کی روشنی میں اس کے چہرے پر رجگے کے آثار مکمل طور پر نمایاں تھے۔ رانی نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اسے اس پر ترس آنے لگا۔ راجہ، اٹھو، پلنگ پر لیٹ جاؤ۔ رانی، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں، سر میں شدید درد ہے۔ تم بھی سو جاؤ، اٹھنا مت۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ کیا گلفام وہاں سے چلا جائے گا؟ کیا راجہ اور رانی دوبارہ سے ایک دوسرے سے محبت کی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے؟ اب اس سلطنت کا کیا ہوگا؟ کیا وہ باقی رہے گی یا وہ بھی فنا ہو جائے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔